बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपके काफ़ी हद तक हमने लेसन कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों ने 10th क्लास का कोर्स थोड़ा सा शुरू किया है और साथ साथ हम 9th को भी लेके चलेंगे। और 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस वक्त आ रही हैं वो ये हैं कि आपको ये पता हो कि उर्दू का पेपर जो है उसका पेपर पैटर्न क्या है, और दूसरा ये कि आपने पिछले सालों के बोर्ड के पेपर जो हैं वो अगर देखने हैं तो हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में आपको मुकम्मल जो है वो पेपर दिखाएंगे कि बोर्ड के पेपर्स जो हैं वो किस तरीके से आए थे। तो अभी हम लोगों ने आपको 2025 का जो है हिस्सा अव्वल का ग्रुप 1 का पर्चा जो है वो दिखाया था पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग जो हैं फैसलाबाद बोर्ड का जो है दूसरे ग्रुप का पर्चा जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपके सेकंड जो ग्रुप था उसको किस किस्म के एमसीक्यू आए थे और किस किस्म के जो हैं ये सवालात आए थे। तो तमाम का तमाम पर्चा जो है वो हम लोगों ने आपके सामने लिख कर रख दिया है ताकि आपको आसानी हो कि आप लोगों ने किस तरीके से इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, उर्दू पर्चा फैसलाबाद बोर्ड का 2025 का है और जमात दहम ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये दूसरा ग्रुप है। सेकंड ग्रुप को किस किस्म का पेपर आया था, अब पहला ग्रुप भी हमने आपको दिखा दिया है और अब ये सेकंड ग्रुप है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा पेपर किस किस्म का आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गेस मांगते हैं अक्सर 10th के कि हमें गेस दे दें कि कहाँ से पेपर आएगा, उनके ये सारी कन्फ्यूजन जो हैं इस पेपर के ज़रिए काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और उनको पता लग जाएगा कि टीचर्स क्यों नहीं गेस देते, क्योंकि आपका पेपर जो है वो इतने मिले जुले जो है पार्ट्स में से आता है, सारे असबाक और गज़लों में से और नज़मों में से आता है कि आपके लिए इसमें से हमें गेस देना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए आपको थोरली स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टिक एंड क्रॉस का एमसीक्यूज़ का। उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू ये है कि फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला किस उम्मत की आबरू है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, महफूज, मरहूम, मगफूर और मगरूर। तो मरहूम उम्मत की आबरू है। फातिमा तो उम्मत मरहूम, यहाँ पर ये वाला जो शेर है ये वाले का ऐड होगा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू ये है कि चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो हो गया है, क्या हो गया है, कोड़ी हो गया है। तो कोड़ी ऑप्शन आएगा। और अब आप ये देखें, फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो है ये चौथी नज़म है और चुगलखोर जो है ये एंड के लेसन्स में से आता है। तो इसीलिए हम साथ साथ जो है वो एनालिसिस भी करेंगे कि हमारा पेपर कहाँ कहाँ से आया है। तीसरा एमसीक्यू है, हलाले ईद की गर्दों पे आमद आमद है। ये मिस्रा किस शायर का है? अब्दुल मजीद सालिक का है। और उसके बाद कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। ये आपका नजरिया पाकिस्तान से लिया गया है। ये उर्दू अदब में ईद उल फितर जो है उस चैप्टर से लिया गया है। शायर के महबूब की याद कितने अरसे से नहीं आई? शायर को एक मुद्दत से महबूब की याद नहीं आई। ये गज़ल से लिया गया है। बहुत सारे बच्चे गज़ल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ये देखें उसमें से एमसीक्यू आ गया। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग हो गया, ये मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत से आया है। इसमें जो है आपका जर्द ऑप्शन है। उसके बाद इस्तांबुल एक मशहूर शहर है, किसका? तुर्की का। अब ये आपको इस्तांबुल शहर से आ गया है। इस्तांबुल जो आपका चैप्टर है उसमें से आया है। इसी तरह अहमद नगर के रईस का नाम है तालिब अली, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। उसके बाद सैयदानी बी का पेशा था मुगलानी का, यहाँ पे मुगलानी का आ जाएगा। और उसके बाद आपकी तहरीर है उजड़ा दयार किस अदीब की तहरीर है? शाहद अहमद दहलवी की तहरीर है। शुरू का चैप्टर है आपका। और उसके बाद आपका जो आखिरी एमसीक्यू है वो आपको नज़र आ रहा है। आखिरी एमसीक्यू आपका ये है कि मदरसा का दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो वजाहत करें। इसी तरह आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। जो आपका 12 एमसीक्यू है, इन हरूफ में हरूफ जार है। हरूफ जार जो है वो तक आता है क्योंकि इसलिए और ताकि नहीं है। इसी तरह गालिब ग्रामर की रूह से क्या है? तखल्लुस है। और इसके अलावा अगला जो है इराब का है, मुख्तलिफ का उन्होंने इराब मांगा है। और उसके बाद है इसम मारफा की दुरुस्त फहरिस्त है। अब इसमें देखें आलू
اور بخارا اور سبزی. اب سبزی جو ہے وہ اسم معرفہ نہیں ہے. آلو بخارا، پھل اور مٹر، اس میں پھل اسم معرفہ نہیں ہے. کتاب، شہر اور آدمی، اس میں کوئی بھی اسم معرفہ نہیں ہے. بانگے درا اور لاہور، یہ دونوں ہی اسم معرفہ ہیں، تو اس وجہ سے چوتھی آپشن جو ہے آپ کی یہ والی آ جاتی ہے. اس طریقے سے آپ کا 2025 میں گروپ 2 کا یہ آبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ آیا تھا. تو اب جو ہم دیکھنے لگے ہیں وہ اردو پرچہ فیصل آباد بورڈ دوسرا گروپ 2025 اور یہ سبجیکٹیو پیپر ہے. ہم پہلے پورا پیپر جو ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا انالیسس کریں گے کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ بک کے کون کون سے حصے میں سے آیا ہے. تو نظم میں سے آپ نے تین جو ہیں اشعار کی تشریح کرنی ہے اور غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے حصہ نظم دیا ہوا ہے. حصہ نظم کا جو پہلا شعر ہے وہ نعت سے آیا ہے. غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. سیکنڈ شعر کسان سے آیا ہے. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. اور اس کے بعد تیسرا شعر جو ہے وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے آیا ہے. پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. اس شعر کے ذریعے ان بچوں کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کیونکہ ایک مسدس ہے اور اس وجہ سے اس میں سے جو ہے پورا بند کیسے آ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ 2 شعر جو ہیں 2 مصرعے لازمی آ جائیں گے. تو یہ دیکھیں انہوں نے ایک شعر بنا کر آپ کو جو ہے یہ دے دیا ہے شعر. اس کے بعد اگلا شعر جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ میں سے آیا ہے. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. اب اس میں جو ہے بالکل درمیان والی نظموں سے لیے گئے ہیں آپ کے اشعار، آخری 2 نظموں کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا. اسی طرح اب آگے آ جاتا ہے ہمارا غزلوں کا کویشچن. تو غزلوں کا کویشچن آپ دیکھیں، پہلا شعر جو ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 3 ہے، اس میں سے آیا ہے. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، جگر مراد آبادی کی غزل سے آیا ہے اور سیکنڈ غزل ہے یہ. اور اس کے بعد جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے نہ جلے ہیں. چوتھی غزل ہے ادا جعفری کی، اس میں سے آیا. اب اس میں پہلی غزل جو حضرت موہانی ہے اس کا شعر نہیں آیا. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ آگے نثر پاروں کی جو تشریح ہے وہ کس چیپٹر میں سے آئی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی تشریح جو ہے یہ آئی ہے آپ کو اردو ادب میں عید الفطر. اکثر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا فلسفیانہ سا چیپٹر ہے تو اس میں سے شاید کچھ بھی نہیں آئے گا. تو پورے کا پورا پیراگراف جو ہے وہ آیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے جو ہے بک کے کون سے پیج پر یہ دیا گیا ہے. عید کا تصور ہمارے یہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بہت گہرا ہے. اب اس میں جو آپ کو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے تصور، منحصر، اقدار اور تخلیقات. اب اسی طرح سیکنڈ جو بند ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ نام دیو مالی میں سے آیا ہے. نام دیو مالی آپ کا 8واں چیپٹر ہے جس میں سے یہ اقتباس کی تشریح آئی ہے. تو اقتباس کی تشریح میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی چوائس ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو بھی آیا ہے وہ آپ کو ہر صورت کرنا ہی ہے. ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا. اب اس میں مشکل الفاظ ہیں برائے نام، آفت ٹوٹ پڑی، تلف اور دکھ کے بیمار. یہ والے آپ کے جو ہیں یہ آئے ہیں آپ کے مشکل الفاظ کے معنی. اب جی اگلے پیپر میں آپ کو اگلے پیج پر جو ہے یہ 5 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. 5 سوالات کے جوابات کس میں سے آئے ہیں؟ پہلا کویشچن ہے مرزا محمد سعید کی مارکۃ العراء کتاب کا نام اور مرتبہ تحریر کریں. جن بچوں نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے انہیں پتا ہے کہ مرزا محمد سعید میں سے پہلے جو گروپ 1 ہے اس کو کچھ بھی نہیں آیا، تو اس میں مرزا محمد سعید کا جو ہے یہ کویشچن آیا ہے. دوسرا کویشچن اردو ادب میں عید الفطر سے آیا ہے. عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تیسرا کویشچن سبق ملمہ سے آیا ہے. چھٹا چیپٹر ہے ہمارا. سبق ملمہ میں لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟
اس کے بعد آپ کا جو ہے 8واں چیپٹر ہے نامدیو مالی. نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا اور استعارہ سے کیا مراد ہے، مثال دیں. یہ آپ کا کنسیپچول کویسچن ہے، گرامر کا کویسچن ہے، آپ کی بک کے اندر موجود ہے. اس کے بعد نظم اونٹ کی شادی. اب دیکھیں اونٹ کی شادی میں سے کوئی بھی آپ کو شعر نہیں آیا، لیکن اونٹ کی شادی میں سے آپ کو کویسچن آ گیا. نظم اونٹ کی شادی میں شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی کیا وجہ بتائی ہے. اس کے بعد آپ کی غزل کا جو کویسچن ہے وہ ہے غزل کے مطلع میں شاعرہ کس بات پر نازاں ہیں. یہ آپ کی آخری غزل جو ہے ادا جعفری کی، اس کا کویسچن ہے. اور اس کے علاوہ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے. یہ والا جو کویسچن ہے یہ فرسٹ ٹائم والوں کو بھی آیا ہے اور سیکنڈ ٹائم والوں کو بھی آیا ہے. اور یہ اکثر ہی بورڈ کے ایگزامز میں یہ والا شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت یا ان کی شاعری کی خصوصیات جو ہیں یہ اکثر پوچھی جاتی ہیں. اس طرح یہ آپ کے کویسچن آنسر کور ہو گئے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کا جو کویسچن آیا ہے، خلاصہ آیا ہے، وہ آیا ہے آپ کا 5واں سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس میں سے خلاصہ آیا ہے. 9واں سبق ہے آپ کا علی بخش. تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ فرسٹ ٹائم بھی آیا اور سیکنڈ ٹائم بھی آیا. اور دوسرا آپ کا خلاصہ 9 آپ کا چیپٹر ہے علی بخش، اس میں سے آیا. اسی طرح آپ کے مضامین ہیں. سب سے پہلا مضمون ہے دہشت گردی، اس کے بعد ہے عطاۃ والدین اور اس کے بعد ہے یوم آزادی. دہشت گردی والا مضمون، اس کو پہلے مضمون کو آپ نے اس لیے مد نظر رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں اس وقت کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر مضمون جو ہے ایک ٹاپک پر لازمی آئے گا. مثلا اس ٹائم ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال کافی خراب ہے، تو سیلاب پر مضمون آ سکتا ہے. اس کے علاوہ شجرکاری کے اوپر آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ والے جو نئے ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ایک مضمون لازمی آ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو عطاۃ والدین اور یوم آزادی آتے ہی رہتے ہیں بورڈ میں، آلریڈی کافی دفعہ جو ہے وہ آ چکے ہیں. اس کے بعد آپ کی تفہیم عبارت آ جاتی ہے. تفہیم عبارت جو ہے یہ آپ کی تفہیم نمبر 7 ہے. سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشتا ہے. آپ کی گرامر میں ٹوٹل 12 تفاہیم ہیں. 12 میں سے آپ کو ایک تفہیم لازمی آنی ہے، اسی میں سے ابھی تک آتی ہیں بورڈ میں، اس کے علاوہ تفاہیم نہیں آتی. 5 آپ کو سالو، 5 یا 6 سالو دی ہوئی ہیں اور باقی انسالوڈ ہیں. یہ انسالوڈ میں سے آپ کو فرسٹ ٹائم بھی آئی اور سیکنڈ ٹائم بھی انسالوڈ میں سے آئی ہے. آپ نے خود ہی سالو کرنی ہے. اور آنکھوں کو فرحت بخشتا ہے گویا شہر خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے. یہ آپ کا تفہیم کا پورا پیراگراف ہے. اور یہ اس کے کویسچن ہے کہ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے. تفہیم کا پیراگراف تو وہ نہیں چینج کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی کویسچن جو ایسا وہ ہٹ کر دے سکتے ہیں یا گھما پھرا کر دے سکتے ہیں. دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے، شاہ خاور سے کیا مراد ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں. یہ جو لاسٹ کویسچن ہے اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سن لیں کہ ہمیشہ آپ کو جب عنوان آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ایک ہی عنوان لکھنا ہے. آپ اگر 2 سے 3 عنوانات لکھیں گے تو آپ کا یہ کویسچن غلط ہو جائے گا اور آپ نے انورٹڈ کوماز کے اندر جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ تحریر کرنا ہے کہ اس عبارت کا عنوان ہے، پھر انورٹڈ کوماز لگا دینے. مثلا سمندر کا دیدار، تو پھر آپ نے ایک ہی عنوان لکھنا ہے، 2 یا 3 نہیں لکھنے ورنہ آپ کا کویسچن غلط ہو جائے گا. اور اس وجہ سے آپ کو تفہیم میں پھر 10 میں سے 10 نمبر جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس اب آپ کے سامنے آپ کی پوری 10th کی بک کی لسٹ نظر آ رہی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو اردو کا سیکنڈ گروپ کا پیپر ہے وہ کس کس چیپٹر میں سے آیا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے گروپ 1 میں لگائے تھے کہ گروپ 1 کو کہاں کہاں سے پیپر آیا ہے. اب گروپ 2 میں سب سے پہلا جو ہے آپ کو یہ جہاں ڈبل ٹک ہے اس کا مطلب ہے اس چیپٹر میں سے 2 چیزیں آئی تھیں، ایم سی کیو بھی آئے تھے یا کویسچن آنسر آئے تھے یا اقتباس کی تشریح بھی آئی تھی. تو سب سے پہلا جو آپ کا ایم سی کیو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ میں سے آیا ہے، اس پہ ہم ٹک کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کا ایم سی کیو جو ہے وہ چغل خور میں سے آیا ہے. تیسرا آپ کا ایم سی کیو جو ہے وہ اردو ادب میں عید الفطر سے آیا ہے. اور چوتھا آپ کا ایم سی کیو جو ہے وہ نظریہ پاکستان سے آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے غزل میں سے آیا ہے، جو آپ کی غزل ہے فراق گورکھپوری کی، اس میں سے آپ کو ایک ایم سی کیو آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے اس میں سے ایک ایم سی کیو آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے یہ چیپٹر استنبول میں سے ایم سی کیو آیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے ایم سی کیو آیا ہے.
اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے پاکستان کی شہزادی میں سے ایک MCQ آیا ہے، اور اس کے بعد سبق مرزا محمد سعید کے تعارف میں سے آپ کو MCQ آیا ہے۔ اس طرح یہ تو تھے آپ کے MCQ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ کس کس لیسن میں سے آیا ہے۔ تو سب سے پہلا شعر جو ہے وہ آپ کو نعت میں سے آیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا شعر جو ہے وہ کسان میں سے آیا ہے، اور تیسرا شعر جو ہے وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے آیا ہے، اور چوتھا شعر جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ سے آیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم غزل دیکھیں تو پہلی غزل میں سے کوئی شعر نہیں آیا، جبکہ اگلی تینوں میں سے جو ہے ایک ایک شعر آپ کا آیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ 3 ٹک لگ گئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کس چیپٹر میں سے آئی ہے، تو اردو ادب میں عید الفطر سے اقتباس کی تشریح آئی ہے، اور اس کے بعد دوسری تشریح جو آئی ہے وہ آئی ہے جی آپ کو نام دیو مالی سے۔ اس طریقے سے آپ کو اب یہ نظر آ رہے ہوں گے کہ اب ہم نے کون سا چیپٹر ہے جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں۔ اب جی آ جاتے ہیں آپ کے کویسچن آنسر۔ تو جو کویسچن آنسر ہے آپ کا، وہ آپ کو جو سب سے پہلا کویسچن آیا ہے وہ مرزا محمد سعید میں سے آیا ہے، اور دوسرا کویسچن جو ہے وہ اردو ادب میں عید الفطر سے آیا ہے، تیسرا کویسچن جو ہے وہ ملمہ میں سے آیا ہے، چوتھا کویسچن جو ہے وہ نام دیو مالی میں سے آیا ہے، اور اس کے بعد نظم اونٹ کی شادی جو ہے ابھی تک ہم نے ٹک نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے کویسچن آ گیا ہے۔ اس کے بعد غزل کے مطلع میں شاعرہ کس بات پر نازا ہے ادا جعفری کی غزل سے آیا ہے، اور اس کے علاوہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پھر آپ کا جو خلاصہ ہے وہ کس میں سے آیا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں سے آیا ہے، اور علی بخش میں سے آیا ہے۔ اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے سارے کے سارا انالیسز جو ہے وہ آ گیا ہے، کہ اب ہم نے یہاں پر اب دیکھیں کہ ہم نے پہلا حصہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں پیپر ظاہر ہے اکٹھے بنتے ہوں گے، یا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں کون سا پیپر کہاں دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مرزا محمد سعید کے ڈبل ٹک ہیں، نظریہ پاکستان کے بھی ڈبل ٹک ہے، پاکستان کی شہزادی کے 3 ٹکس ہیں، اردو ادب میں عید الفطر کے 1 2 3 4 چیزیں اس کی دونوں پارٹس میں آئی ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بجائے 1 2 3 4 5 ٹکس اس کے لگے ہیں، 5 یعنی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا مطلب چیپٹر ہے۔ ملمہ میں سے بھی 2 ٹک ہیں، چغل خور 2 ٹک، نام دیو مالی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں 3 ٹکس ہیں، علی بخش میں سے بھی 3 ٹکس ہیں، اور استنبول میں سے اگر 2 چیپٹر کسی نے ٹچ نہیں کیے تو وہ خطوط غالب اور خطوط رشید احمد صدیقی ہیں۔ لیکن اس سے جو پہلا پیپر تھا 2024 کا، اس میں خطوط غالب کا خلاصہ بھی آیا تھا، اور خطوط غالب کی اقتباس کی تشریح بھی آئی تھی۔ خطوط رشید احمد صدیقی کو ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن خطوط غالب کو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ نظمیں دیکھیں تو حمد میں سے ایک چیز آئی ہے، نعت کے 2 دفعہ شعر آ گئے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت پہ 4 ٹک ہیں، یعنی کہ اس میں سے بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی 3 ٹکس ہیں، کسان پر 2 ٹکس ہیں، اور اسی طرح جیوے جیوے پاکستان اور ان کی شادی پر ایک ایک ہے، اور مال گودام روڈ پر 2 ہے۔ اور اگر آپ غزلیں دیکھیں تو غزلوں میں ساری ہی غزلیں امپورٹنٹ ہیں، 3 ٹکس 3 ٹکس 2 اور 2۔ تو اس طریقے سے اب آپ کو یہاں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اردو کے پیپر کو جو ہے وہ تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں، تب جا کے ہماری جو ہے وہ تیاری کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیپٹر اور ہر نظم اور ہر غزل کو ٹچ کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے آپ کا پیپر آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے جو پچھلے سال کے پیپر ہیں وہ بھی ہم 1 بائی 1 آپ کی اپنی ویڈیو میں بتائیں گے، تاکہ آپ کا ذہن مزید کھل جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا پیپر کس قسم کا آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انالیسز بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔